बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती वो ख्यालों में खोई गुमसुम अपनी खिड़की में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। आज तो फिजा में भी उदासी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। अचानक उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी और वो चौंक गई। बच्चा, शाम के इस पहर कब्रिस्तान में खेलता हुआ ये बच्चा। वो खुद से जैसे सवाल कर रही थी, ये उसका वहम है या हकीकत? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव में आज एक भी बच्चा ना था। पर ये कौन है? और शाम के इस पहर बच्चा तो क्या, कोई बड़ा भी इस कब्रिस्तान का रुख नहीं करता। अब तो उसकी हैरानी हैरत में बदल गई। बच्चा देखते ही देखते गायब हो चुका था। रात छाने लगी और ठंड बढ़ने लगी। वो सोने के लिए बिस्तर पर जा चुकी थी, मगर ख्यालों में गुम कि वो हकीकत थी या वहम। जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह एक मसरूफ दिन था। वो तमाम वक्त अपनी पैकिंग में मसरूफ रही, क्योंकि जल्द ही वो लोग भी गांव छोड़कर बाकी लोगों की तरह जाने वाले थे। इस मसरूफियत में दिन ढलने का पता ही नहीं चला और शाम आ पहुंची। वो फिर से खिड़की में खड़ी उसी तरफ देख रही थी कि उसे वही बच्चा दिखाई दिया। ये तो वही बच्चा है जिसे कल भी मैंने देखा था। यानी ये मेरा वहम नहीं था, वो सच में एक बच्चा है। इन्हीं सोचों में गुम बच्चा फिर से उसकी नजरों से ओझल हो गया था। अब तो ऐना को यकीन आ गया था कि वहां एक बच्चा है, मगर कौन है? जबकि सब लोग गांव छोड़कर जा चुके थे, तो आखिर कौन है ये बच्चा और शाम को ही क्यों आता है? ऐना ने ठान ली कि वो कल कब्रिस्तान जरूर जाएगी और पता लगाएगी कि असल में ये माजरा क्या है। ये तीसरी शाम थी। उनकी तैयारी मुकम्मल थी और अगले ही रोज वो लोग भी गांव छोड़कर जाने वाले थे। मगर रोज की तरह ऐना आज खिड़की में नहीं खड़ी थी, बल्कि हाथ में लालटेन लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। हर तरफ हू का आलम था। वो अपने कदमों की आहट भी सुन सकती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा भी कोई वहां मौजूद है। ऐना ने जो मुड़कर देखा तो चौंक गई। हैरानी के बजाय वो खौफ के मारे पलकें भी नहीं झपक पाई। ऐसा मंजर उसके ख्यालों से गुजरा ही ना था। और कैसे तसव्वुर कर सकती थी वो? वहां एक नहीं बल्कि बहुत से बच्चे मौजूद थे। ये सब तो जाने पहचाने चेहरे हैं, ऐना ने खुद को हौसला देते हुए कहा। मगर ये सब तो युबामी के कहर का शिकार होने वाले बच्चे थे, जिनकी लाशें दरख्त से लटकी पाई गई थी। अब वो समझ चुकी थी कि ये तो ना उसका वहम था और ना ये बच्चे जिंदा थे। सब के सब बच्चे ऐना को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ऐना ने वहां से जाने में ही आफियत जानी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जो ही ऐना पलटी घर की तरफ लौटने के लिए, वो लौट न सकी। उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। पलटना क्या था, कयामत थी। उसके सामने वही भयानक चेहरा मौजूद था जिसके खौफ से गांव खाली हो चुका था। ये मेरे कॉलेज के ज़माने की बात है। हमारे गांव के साथ ही एक छोटा सा जंगल था, जिसके दूसरी तरफ एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां मशहूर थे। मैं क्योंकि बचपन से ही ऐसी बातों की शौकीन था, तो मैं हमेशा इस कब्रिस्तान जाने के बारे में सोचा करता था। आज जुम्मे का रोज़ था और हमेशा की तरह पूरे गांव में छुट्टी थी। वालिद साहब मामूल के मुताबिक नंबरदार साहब के डेरे पर जाने लगे, तो मैं भी साथ हो लिया। नवंबर का महीना, ठंड की आमद थी। वो एक खुशगवार दिन था। कुछ ही देर में हम डेरे पर पहुंच गए, जहां नंबरदार साहब के अलावा और भी गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। मैं अहमद के साथ बैठ गया, जो मेरा क्लास फेलो भी था और दोस्त भी। वाकई यूं हुआ कि नंबरदार साहब कहने लगे कि अरसा दराज की बात है जब जंगल के उस पार भी एक गांव था, मसीहपुर। मसीहपुर की आबादी कम थी और हम तकरीबन तमाम घर ईसाइयों के थे। जंगल के किनारे उन्होंने एक कब्रिस्तान बना रखा था, जिसमें वो अपनी लाशों की तदफीन करते थे। एक रात गांव का आमिल चिल्ले के घर से कब्रिस्तान गया और चिल्ले की पहली रात ही आमिल ये जान गया कि वहां एक जिन का बसेरा है। आमिल बहुत खुश हुआ कि अब वो उस जिन को काबू करके अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा उसने हिसार बांधा और चिल्ला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ युबामी, जो कि अपने बच्चे के साथ कब्रिस्तान में आबाद थी,
جان گئی کہ عامل اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے چلہ کاٹ رہا ہے۔ یبامی نے عامل کو ڈرا کے بھگانے کی کوشش شروع کر دی، مگر عامل اپنا مقصد حاصل کیے بغیر کہاں بھاگنے والا تھا۔ جب یبامی نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو وہ ڈٹ کے عامل کے سامنے آ گئی۔ کیا چاہتے ہو تم، اور کیوں مجھے اور میرے بچے کو پریشان کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یبامی کے منہ سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ عامل یہ سارا منظر دیکھ کر خاموش رہا اور چلہ جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا چلہ مکمل ہونے تک وہ یبامی کو اپنے قابو میں کر لے گا، پھر جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ مگر یبامی کسی طور بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری روز تھا، اگر عامل آج ناکام رہا تو یبامی اسے مار ڈالے گی۔ عامل نے یبامی کے بچے کو آسان شکار جانا اور اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ اب تو یبامی بے بس تھی۔ عامل نے اسے دھمکایا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ بچے کو قتل کر دے گا۔ اب یبامی کس طرح اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی، مگر وہ کسی بھی صورت خود کو عامل کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھی۔ جب عامل نے دیکھا کہ بات کسی طور بھی نہیں بن رہی تو اس نے یبامی کے بچے کو قتل کر دیا۔ یبامی جیسے پاگل ہو گئی۔ اسی رات دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں پورے گاؤں میں سنی گئیں، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ معلوم کر پائے کہ کون چیخ رہا ہے۔ عامل یبامی کو اس قدر غصے میں دیکھ کے گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے حصار سے باہر نکل آیا۔ پھر کیا تھا، یبامی نے اسے مار ڈالا۔ اگلے روز عامل کی لاش ایک درخت سے لٹکی پائی گئی۔ خون کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے اور خونخوار کوے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر کوئی سہم گیا۔ اس کے بعد کسی نے قبرستان کا رخ نہ کیا، مگر رونے کی آوازیں ہر رات قبرستان سے آتی اور پورے گاؤں میں خوف کی لہر پھیل گئی۔ 40 روز گزر چکے تھے۔ اب تو یہ معمول بن چکا تھا کہ گاؤں والے شام سے پہلے گھروں کو لوٹ جاتے اور پھر کوئی باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہر رات وہی چیخیں، وہی رونے کی آوازیں، اور دن میں ان خونخوار کووں کا جھنڈ جو پہلے تو گاؤں میں کبھی دکھائی نہ دیا۔ لوگ بھی پریشان تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ضرور عامل کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ آج 41واں روز تھا۔ سب اپنے اپنے معمول کے مطابق کام کاج میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر تیز ہوا کا بھگولا اٹھا اور آسمان پہ کووں کا جھنڈ شور مچانے لگا۔ شور اس قدر تھا کہ کچھ بھی سننا ناممکن تھا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر یہ سب تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا اور جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، اور اتنے میں شور مچ گیا کہ ہیری 9 سال کا بچہ جو ان سب کے دوران گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ اب تو گاؤں والوں کی پریشانی کی انتہا نہ رہی اور سب اپنے کام کاج چھوڑ کر ہیری کو ڈھونڈنے لگے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شام ہو گئی اور سب اپنے گھروں کو لوٹ چکے۔ رات کا وہی تیسرا پہر اور سب کو چیخوں کا انتظار تھا۔ اس رات منظر بدل گیا۔ چیخوں کے بجائے کہکہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور وہی کووں کا شور لگ رہا تھا، گویا آج کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو سب گاؤں والے مل کر قبرستان کی طرف بڑھے اور ان کی آنکھیں منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جو کہ ایک روز پہلے ہی غائب ہوا تھا، آج اس کی لاش اسی درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ چہرے اور جسم پر بری طرح نوچے جانے کے نشانات تھے اور کوے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ہر شخص کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس روز نہ کوئی گھر سے نکلا اور نہ ہی کسی نے چرچ جا کر یہ سب بتانے کی ہمت کی۔ رات نہ تو چیخوں کی آوازیں آئیں نہ ہی کووں کا شور۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ آج ایک نئی صبح تھی، دن خوشگوار تھا اور سب اس بات پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے کہ اب مزید کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ آج 7واں دن تھا، سب معمول کے مطابق تھا کہ اچانک وہی کالی گھٹائیں اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ وہی آندھی، وہی شور، یہ سب کچھ اب لوگوں کے لیے انجانا نہ تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، نہ کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ تھم گیا اور آج بھی ایک بچہ غائب تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ قبرستان جا کر بچہ تلاش کرے۔ آج رات پھر سے قبرستان میں جشن کا سما تھا۔ اب تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا تھا۔ کالی گھٹائیں، شور اور بچے کی درخت سے لٹکی ہوئی لاش۔ گاؤں والے جان گئے تھے کہ ضرور ان پہ کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، لہٰذا سب اکٹھے ہو گئے، چرچ گئے اور پادری جو کہ پہلے سے ہی سب کہانیاں سن چکا تھا اسے سارا قصہ بیان کیا۔
लोगों के इसरार पे पादरी ने खुद कब्रिस्तान जाकर मामले की तय तक पहुंचने का वादा किया और उसकी तैयारी शुरू कर दी। गांव में अब कोई भी घर से निकलने को तैयार नहीं था। शाम ढल रही थी, क्योंकि पहले इसी तरह के हालात से कोई भी ना गुजरा था और ना ही उसे ऐसी चीज़ों की ताकत का अंदाज़ा था। मगर फिर भी क्योंकि वो एक रहमदिल इंसान था, लिहाजा उसने गांव वालों की भलाई के लिए जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया। मगर वो क्या जानता था कि उसका सामना युबामी से होने वाला है। तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथ में मौजूद लालटेन बुझ गई। अब तो हवा के झोंकों से दरख्त के पत्तों के हिलने की आवाज़ें भी खौफ पैदा कर रही थी। वो अपने कदमों की आहट सुन सकता था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। वो चंद लम्हों के लिए रुका और जूं ही वो आगे बढ़ने लगा, उसके सामने वो भयानक चेहरा मौजूद था जिसका कहर गांव वालों पे जुल्म ढा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ तो जैसे उसके हलक में अटक गई थी। युबामी बगैर कुछ कहे बस उसे घूरे जा रही थी और इस सब में उसने ये मजीद खौफ तारी कर दिया। पादरी कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, कौन हो और क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? युबामी गरज पड़ी, मैं इंतकाम चाहती हूँ। कैसा इंतकाम? मेरे बच्चे की मौत का इंतकाम। अब तो पादरी हैरान था कि आखिर उसके बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है, ये पूरे गांव को अपने इंतकाम की आग में जलाए जा रही है। पादरी ने धीमे लहजे में पूछा, बच्चे की मौत? तुम्हारे बच्चे की मौत? हाँ हाँ, मेरे बच्चे की मौत। युबामी की आवाज में गुस्सा साफ जाहिर था। इसी दरख्त से बांधकर मेरे बच्चे को मारा गया और उसकी मौत हो गई। मगर किसने मारा तुम्हारे बच्चे को, और इसमें गांव वालों का क्या कसूर है? पादरी हैरतज़दा अंदाज में पूछने लगा। आबील ने। आबील वो आलिम है जिसे तुमने मार दिया। हाँ, वो आमिल जो यहाँ चिल्ला काट रहा था और मुझे काबू करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, मगर उसमें सलाहियत ना थी, और जब वो मुझे काबू न कर पाया तो उसने मेरे बच्चे को मार डाला ताकि मुझे डरा के अपने ताबे करने के लिए मजबूर कर सके। अब सारी कहानी पादरी की समझ में आ चुकी थी और वो जान गया था कि माफ़ी मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं। लिहाजा उसने नर्म लहजे में कहा, इस सब पे पूरा गांव वाले तुमसे माफ़ी मांगते हैं और यहाँ जब तक चाहो रहो, ये कब्रिस्तान तुम्हारा है। मगर इस सब में गांव वालों का क्या कसूर है? तुम पहले भी बहुत से बच्चों की जान ले चुकी, अब मजीद ये सब नहीं चलेगा। ये सुनकर युबामी तैश में आ गई और गरजी, मेरे बच्चे का क्या कसूर था? अब मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगी जब तक गांव के एक एक बच्चे को ना मार डालूं, और जिंदा बच के तो तुम भी यहां से अब नहीं जाओगे। मैं? मगर मैं क्यों? पादरी घबरा के बोला, क्योंकि तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। कब्बों का झुंड पादरी पर टूट पड़ा। वो जान बचाने के लिए भागा और किस्मत अच्छी थी कि अपने साथ होली वाटर यानी मुकद्दस पानी पहले ही हिफाजत के गर्ज से लाया हुआ था। उसने फौरन से पानी निकाला और युबामी और कब्बों की तरफ उछाल दिया। पानी का पड़ना था कि सब फौरन उससे पीछे हट गए। अगली सुबह लोगों के मसीहपुर में आखिरी सुबह थी। पादरी ने रात की सारी आप बीती लोगों को सुना डाली और फौरन से पहले गांव खाली करने का हुक्म सादिर करते हुए कहा कि जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे, युबामी तुम्हारे बच्चों को कत्ल करती रहेगी। लोग तो जैसे पहले ही तैयार थे। शाम से पहले पहले गांव खाली हो गया, सिवाय चंद घरों के, वो भी वो जिनके यहाँ कोई छोटा बच्चा ना था, और सिर्फ इस गर्ज से कि चंद रोज में वो पूरी तरह दूसरी बस्ती में इंतजाम करके यहाँ से चले जाएंगे। ऐना का घर भी उन्हीं चंद घरों में से एक था जो कुछ रोज के लिए रुक गए थे। ऐना का घर क्योंकि कब्रिस्तान के करीब ही था और वो युबामी के वहाँ होने से वाकिफ भी थी, मगर इस ताज्जुब में उस शाम कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी कि जान सके कि वहाँ खेलने वाले बच्चे आखिर कौन हैं, जबकि पूरा गांव तकरीबन खाली हो चुका था और एक भी बच्चों वाला घर गांव में बाकी ना बचा था। मगर कब्रिस्तान पहुंचने के बाद यह हकीकत उस पर खुल चुकी थी कि वो तो बच्चों की रूहें थी जिन्हें वो 2 दिन से खिड़की में खड़ी देखा करती थी। जैसे ही वो मुड़ी कि घर को लौट सके, ऐना ने जो मंजर देखा मारे खौफ के वो पत्थर की हो चुकी थी। भागना तो दूर, उसने चीखना चाहा मगर उसके हलक से आवाज ना निकली। तो आज तुम आई हो यहाँ उस पादरी की कमी को पूरा करने? वो तो बच के निकल गया, मगर तुम नहीं जा पाओगी। युबामी गरजी। मैं? ऐना के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी।
آخر اس کے سامنے وہ بھیانک چہرہ تھا جس کا خوف پہلے سے ہی اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اینا بس کسی بھی طرح وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کووں کا جھنڈ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور ان کا منحوس شور جیسے رات کے سناٹے میں قہر ڈھا رہا ہو۔ وہ آخری آوازیں تھیں جو اینا نے سنی۔ سب بچے غائب ہو چکے تھے، اب بس وہاں یوبامی تھی، کووں کا شور اور خوف سے کپ کپاتی اینا، اور پھر لالٹین بجھ گئی۔ آج رات پھر سے کہوں کی آوازیں پورے گاؤں میں سنائی تھی۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب گاؤں میں کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر آج جشن کیسا؟ صبح ہونے پر معلوم ہوا کہ اینا جو صرف 19 بہاریں ہی دیکھ پائی تھی، اس کی درخت سے لٹکی لاش اس کھڑکی سے اس کے بھائی کو نظر آ رہی تھی جہاں وہ ہر شام کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اب تو کوئی بھی وہاں رکنے والا نہیں تھا، سب فوراً سے پہلے گاؤں خالی کر کے جا چکے تھے، اور اس دن کے بعد آج تک کوئی وہاں آباد نہ ہوا، اور جس کسی نے قبرستان جانے کی کوشش کی آج تک لوٹ کر نہ آیا۔ یہ سب بتانے کے بعد نمبردار صاحب بولے، شام ہونے کو ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔ میں والد صاحب کے ساتھ گھر کو چل دیا۔ سردی کا آغاز تھا، نومبر کی ڈھلتی شام ہوا میں خنکی اور ماحول میں سناٹا پیدا کر رہی تھی۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ کیا سچ میں مسیح پور میں ایسا ہوا تھا یا بس نمبردار صاحب نے کہانی سنائی ہے۔ والد صاحب سے پوچھنا چاہا مگر گھر آ چکا تھا، سو اس وقت پوچھنا مناسب نہ لگا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات انہی خیالوں میں جانے کب آنکھ لگی اور فجر کے لیے ابا جان نے اٹھایا۔ یقیناً یہ رات دیر تک جاگنے کے سبب تھا کہ میں آج خود نماز کے لیے نہ اٹھ پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو موقع جان کر میں نے ابا سے سوال کر ہی لیا، یہ واقعی سچ ہے کہ یوبامی مسیح پور کے قبرستان میں رہتی ہے؟ یہاں میں جنگل کی طرف نہ جانے کے لیے ڈرایا گیا اور یہ کہانی سنائی گئی۔ والد صاحب مسکرا دیے، وہ جانتے تھے کہ میں شروع سے ہی ایسی کہانیوں کا شوقین ہوں۔ کہنے لگے، وہ کہانی نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ اب تو میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی، تو نمبردار صاحب کو یہ سچا واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ میرے سوال پر ابا جان نے بتایا کہ نمبردار صاحب کے دادا مرحوم جو اس وقت بھی گاؤں میں رہتے تھے، اینا کے والد ان کے دوست تھے، اور اینا کی یوبامی کے ہاتھوں موت کا قصہ انہوں نے ہی بتایا اور سنایا تھا۔ مسیح پور کس طرح یوبامی کے غضب کا شکار ہوا اور ایک عامل کی غلطی نے ہنستا بستا گاؤں اجاڑ دیا۔ والد صاحب کی باتیں سن کر میرے تجسس کی انتہا نہ رہی اور دل ہی دل میں نے یوبامی کو دیکھنے اور مسیح پور کے قبرستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ہر وقت یوبامی اور اس کے انتقام کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا وہ اب بھی انتقام کی آگ میں جل رہی ہوگی، یا گاؤں والوں کے جانے کے بعد اس نے قبرستان سے بسیرا ختم کر دیا ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب تو وہاں جائے بغیر نہیں ملنے والا تھا۔ میرا تجسس تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر کیسے جاؤں مسیح پور؟ ابا جان تو کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اکیلے جانے کی تو کبھی بھی نہیں۔ جاؤں تو کس کے ساتھ جاؤں؟ کون ہوگا جو خود ایسے قبرستان جانا چاہے گا جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آیا؟ مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ہر وقت اس بارے میں سوچتا رہا، اور آخرکار میرے دماغ میں وہ آئیڈیا آ ہی گیا جو مجھے اس قبرستان تک لے جانے والا تھا۔ میرے کالج کے دوست شکار کے بہت شوقین تھے اور آئے دن اپنے شکار کے بہادری کے قصے سناتے رہتے تھے۔ کالج کیونکہ میرے گاؤں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا، اسی لیے کم ہی لوگوں کے ہمارے گاؤں کی طرف آنا ہوتا۔ بس میں اور احمد ہی تو تھے یہاں، اور جو یہاں سے کالج جاتے تھے، لہٰذا مسیح پور والے قصے کا وہاں چرچا عام نہ تھا۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ ہمارے گاؤں سے صرف 3 میل کے فاصلے پر جنگل شروع ہو جاتا ہے جو کہ نہایت گھنا ہے، اور وہاں شکار کے لیے بہت سے جانور ہیں۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی جنگل میں شکار کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ میری تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب تو مجھے اپنا یوبامی کو دیکھنے کا خواب سچ نظر آ رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور ہمارے طے کردہ منصوبے کے مطابق تمام دوست میری طرف پہنچنے والے تھے۔ صبح کے 7 بج چکے تھے اور میں اور احمد بڑی بے صبری سے باقی لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ یوں تو ابا جان شکار پہ جانے کے حق میں نہ تھے اور جنگل میں دوستوں کے ساتھ جانا شروع میں انہوں نے انکار کر دیا، مگر میرے اصرار اور احمد کی گزارشات پہ آخر مجھے جانے کی اجازت دے ہی دی۔ جیپ ہمیں دور سے آتی دکھائی دے رہی تھی اور ساتھ ہی ہمارے دوست بھی۔ جگہ کم تھی مگر ہم نے جیسے تیسے جگہ بنا ہی لی۔ آخر 3 کلومیٹر ہی کی تو بات تھی۔ جلد ہی ہم جنگل پہنچ گئے تھے۔ ہم نے بندوقیں اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا، جیپ وہیں کھڑی کی اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا، ٹھنڈی ہوا، صاف آسمان اور جنگل کے نظارے۔ اسی دوران احمد کی نظر ایک فاختہ پر پڑی جو ہمارا پہلا شکار ثابت ہوئی۔ سب شکار کو لے کر پرجوش تھے اور میں یوبامی کو۔ آخر میرا سپنا
सच होने जा रहा था। मैं सबको लेकर जंगल में मसीपुर की तरफ चल पड़ा कि वहां शिकार मिलने की उम्मीद ज्यादा है। किसी को क्या मालूम था कि हम सब खुद एक हादसे का शिकार बनने जा रहे हैं। साथ ही 8 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हमें एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। सब हैरान हो रहे थे कि जंगल में कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का सुनना था कि अहमद के मुंह से पहला लफ्ज युबामी निकला। सबने हैरान होकर पूछा, युबामी क्या है? अहमद क्योंकि उस रात नंबरदार साहब के डेरे पर मौजूद था, लिहाजा वो सब किस्से से वाकिफ था। मैंने बात काटते हुए कहा, अहमद घबराओ नहीं, वो तो बस एक कहानी थी। अंदर से तो मैं भी डरा हुआ था, मगर युबामी को देखने का शौक मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। सब ने हैरानी में कहा, कब्रिस्तान चलते हैं, शायद हमें वहां कोई मिल जाए। अहमद तो हरगिज जाने को तैयार ना था, मगर जब देखा कि सब चल रहे हैं तो मजबूरन वो भी साथ हो लिया और हम सब कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। जैसे ही हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए, अजीब सी वहशत थी। यूं तो पूरे जंगल में ही खामोशी थी, मगर जो सन्नाटा कब्रिस्तान में था वो खौफ तारी कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, बदबू और नहुसत का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। अहमद कहता रहा, वापस लौट चलते हैं, मगर मैं युबामी को देखने के लिए इतने जतन कर चुका था कि मैंने कान ना धरे और आगे बढ़ता रहा। अहमद, ये तो वही दरख्त है, क्या कहते हो? मैंने हंसते हुए अहमद से कहा। वो तो पहले से ही खौफजदा था। उसने जो नजर उठाकर देखा तो वो वहीं रुक गया। कव्वे? कौन से कव्वे अहमद? मैंने जो सर उठाकर देखा तो वहां बहुत से कव्वे थे। अब मैं समझ चुका था कि हम मुश्किल में हैं और कव्वे हम पे झपट पड़े। एक दोस्त ने उन्हें भगाने के लिए गोली चलाई तो उनमें से एक को जा लगी और वो जमीन पर आ गिरा। ये मंजर हमारे लिए परेशान कुन था। इस कदर खून, आखिर वो एक कव्वा ही तो था। अचानक काली घटाएं और आंधी, अंधेरा इस कदर था कि कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। युबामी को देखने का शौक एक तरफ, अब तो मैं घबरा चुका था और बाकी दोस्त तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अंधेरा इस कदर छा गया कि हमें तो वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था जहां से हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे। हम सब एक तरफ भाग गए, मगर सब बेकार। युबामी अपने कव्वों के लश्कर के साथ आन पहुंची थी और एक अरसे बाद वहां वही शोर था कि कुछ भी सुनना मुमकिन ना रहा। कव्वे की मौत ने गोया जलती पे तेल का काम किया। मेरी गलती की सजा सब भुगतने वाले थे। मैं सोच रहा था कि मेरे शौक की भेंट अनजाने में ये सब भी चढ़ने वाले हैं। मुझे एक तरफ रोशनी दिखाई दी। मैं गौर से देखने लगा कि अब ये कौन है। ये तो एक लड़की लगती है, मगर इस वीराने में और यहाँ नहीं, ये मेरा वहम है। मैं खुद से जैसे सवाल कर रहा था कि किसी ने मुझे आगे की तरफ धकेला। मैंने जो मुड़कर देखा, ओह ये क्या! मैं डर के मारे भागने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये तो एक बच्चा है। मैंने खुद से कहा, ऐसा मालूम होता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। या खुदाया, ये ख्वाब है या हकीकत? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ हो रहा है और बहुत जल्द हम भी मरने वाले हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर हकीकत भी ये है, हम सब मरने वाले हैं, तब भी मैं डट के युबामी का मुकाबला करूंगा। मगर मेरा ये हौसला ज्यादा देर कायम न रहा, क्योंकि युबामी मेरे आंखों के सामने मौजूद थी। इस कदर भयानक सूरत मैंने तो सपने में भी युबामी को इतना भयानक तस्वुर नहीं किया था। अब तो सच में मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। अजीब से बिखरे बाल, स्याह रंग, टूटे हुए नोकीले दांत, उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। मेरी तो आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। नवंबर का महीना था, मगर मैं पसीने में शराबूर हो गया, गोया किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया हो। बाकी सब किस हाल में थे ये तो गुमान भी न गुजरा। बस मैं दुआ करता रहा था कि कोई मुआजिजा हो जाए और हमारी जान बच जाए। नंबरदार साहब की सुनाई कहानी और वालिद साहब की कही बातें मेरे जहन में आ रही थी और मैं पछताने लगा कि आखिर मैंने क्यों इनकी बात मानी नहीं। शायद मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। ख्यालों में गुम मेरा हाथ किसी ने झंझोड़ा और मुझे यकीन आ गया कि यह सच में एक बच्चा है जो मेरा हाथ पकड़े मुझे आगे की तरफ खींच रहा है। मगर अब ये कौन है? उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? ओह खुदाया, और कितनी मुसीबतें आने बाकी हैं। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर छुड़ा ना पाया। उसके साथ चलने लगा। सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था कि मैं उसके साथ चल पड़ूं। सो मैं चल दिया। एक तरफ युबामी और दूसरी तरफ मेरा हाथ पकड़े वो बच्चा। सो मैं उस बच्चे के साथ चल पड़ा। युबामी ने जो मंजर देखा तो चिंगाड़ी और बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इसी दौरान वो लड़की मेरे और युबामी के बीच आ गई। अब तो मैं भी हैरान था कि ये कौन है और मेरी मदद क्यों कर रही है, मगर रुक के देखने का बिल्कुल भी वक्त ना था।
اللہ جانے میرے پیچھے کیا گزری تھی، نہ تو اندھیرے میں دیکھ پانا ممکن تھا اور نہ ہی ان منحوس کووں کے شور میں سن پانا۔ میں جیسے تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا احمد اور باقی دوست پہلے ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور سب کے ہاتھ میں بچوں نے تھام رکھے ہیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بچے تھے جن کے بارے میں نمبردار صاحب نے بتایا تھا، اور یقیناً وہ لڑکی اینا کی روح ہے۔ مگر یہ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ آخر یہ ہمیں بچائیں گے کیوں یوبامی سے، جو خود اس کا شکار ہو چکے ہیں؟ پھولی سانسوں کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سب خیال مسلسل میرے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں ہمت ہار چکا تھا، خود کو حوصلہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ قریب تھا کہ شاید میں بے ہوش ہو کر گر ہی جاتا، مگر اچانک سے جو سامنے نظر پڑی تو مجھے روشنی دکھائی دینے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یوں تو قبرستان سے جنگل کا راستہ زیادہ نہ تھا، مگر جو ہم پہ بیت رہی تھی ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے آخری لمحہ ہو۔ سورج کی کرنیں دیکھ کر امید بندھی اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بس تھوڑا اور، بس تھوڑا سا اور، میں جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ امید اب یقین میں بدلتی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی قبرستان کا راستہ ختم ہوا بچے وہیں رک گئے اور ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہماری تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے بچ کر جا رہے ہیں۔ میں نے مڑ کے جو دیکھا تو سب بچے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں میں جیسے ہمارے لیے پیار تھا۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا، کاش یہ سب ہوا ہی نہ ہوتا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا شکریہ ادا کیا اور میری آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں احمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ جنگل میں تیزی سے آگے کی طرف لے جانے لگا۔ احمد، تو یہ سب حقیقت تھی؟ میں نے بھاگتے ہوئے کہا۔ احمد تو بس وہاں سے جیسے تیسے نکلنا چاہ رہا تھا، اس نے میری بات پہ دھیان نہ دیا اور ہم بنا رکے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم جنگل سے باہر نکل چکے تھے اور ہمارے سامنے ہماری جیپ تھی۔ کون سا شکار، کیسا شکار، ہمیں تو کچھ یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ ہم خود شکار ہونے والے تھے، مگر ہماری قسمت اچھی تھی جو بچ نکلے۔ جیپ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی اس سے زیادہ تیزی سے چلانے کی دوست نے کوشش کی۔ میری غلطی تھی، میری وجہ سے ہم سب مصیبت میں پڑ گئے، مگر اس وقت تو جیسے کسی نے میری بات سننا بھی گوارا نہ کی۔ میں اپنے گاؤں سے آتی عصر کی اذان کی آواز سن سکتا تھا۔ خوشی سے میں چلایا، ہم بس پہنچ گئے، اور چند ہی لمحوں میں ہماری جیپ مسجد کے آگے آ کے رکی۔ ہم تیزی سے مسجد میں داخل ہوئے، عصر کی نماز ادا کی اور لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہ صاحب جو ہمارے مسجد کے امام بھی تھے اور ایسے معاملات میں ان کا علم بھی بہت وسیع تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ شاہ صاحب نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم سب خوش قسمت ہو جو یوبامی سے بچ نکلے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی بھی اس سے بچ کر نہیں نکلا۔ پہلے سے ہی اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اس گاؤں میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے یہاں داخل نہیں ہونے دیا۔ شاہ صاحب کی بات سن کے جس قدر حیرانی ہو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ حوصلہ۔ تو آپ نے پہلے کبھی اس کا ذکر گاؤں والوں سے کیوں نہیں کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ امام صاحب بولے، گاؤں میں خوف و ہراس پھیل جاتا اور لوگ اس کے ڈر سے یہ گاؤں بھی خالی کر کے چلے جاتے، اور میں جب تک زندہ ہوں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مگر انجانے میں جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے اب وہ یہاں ضرور آئے گی۔ کیسی غلطی؟ قبرستان میں داخل ہونے کی غلطی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، کوے کو مارنے کی غلطی۔ شاہ صاحب بات جاری رکھتے ہوئے بولے، جسے تم کوا سمجھ رہے ہو وہ بھی یوبامی ہی کی طرح شیطانی مخلوق ہے، اور یوبامی کی مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ تم لوگوں نے اس میں سے ایک کو مارا ہے، اب وہ بدلہ لینے ہر حال میں یہاں آئے گی۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ اتنا خوف کیسے، یہی ہم سب حیران تھے کہ ایک کوا ہی تو مارا ہے، مگر اتنا خون اس میں سے نکلا۔ اس وقت معلوم نہ تھا کہ وہ ایک شیطانی قوت ہے، تو وہ ایک شیطانی مخلوق تھی۔ دل ہی دل میں ہم خوش بھی تھے کہ ہم نے ایک شیطانی مخلوق کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، مگر اب یوبامی کا سامنا کون کرے گا؟ بے اختیار میرے منہ سے سوال نکلا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، فکر نہ کرو، اس کا مقابلہ میں ہی کر لوں گا، مگر مجھے تم میں سے ایک کی مدد درکار ہے۔ میں نے سب کی طرف دیکھا مگر کوئی ہاں کہتا دکھائی نہ دیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہ صاحب میں آپ کی مدد کروں گا۔ آخر غلطی بھی تو میری ہی تھی، تو حق بھی میرا ہی بنتا تھا اس سب کا سامنا کرنے کا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ شاہ صاحب نے سب کو جانے کا کہا اور میں سب سے گلے ملا کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اور احمد سے میں نے گھر اطلاع دینے کا بھی کہا۔ خبر گاؤں والوں کو پہنچا دی گئی کہ آج شام کے بعد سب گھروں میں رہیں گے اور کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا۔
پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور والد صاحب مجھے لینے کے لیے شاہ صاحب کے پاس آ بیٹھے تھے۔ ایک بچہ بہت بہادر ہے اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، شاہ صاحب نے کہا، اور وہ بچہ یہی ہے۔ شاہ صاحب بڑے پراعتماد انداز میں والد صاحب سے بولنے لگے۔ میں بہادر؟ پھر یقیناً شاہ صاحب نے یوبامی کو دیکھا نہیں ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی بہادر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہادر ہے۔ چاہا تو میں بھی یہی رہا تھا کہ شاہ صاحب اجازت دیں اور ابا مجھے اپنے ساتھ گھر ہی لے جائیں تاکہ وہ بھیانک چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ شاہ صاحب کیونکہ ایک معتبر شخصیت تھے اور ہر کسی کی طرح میرے والد صاحب بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، لہٰذا ان کی یقین دہانی پر والد صاحب مان گئے اور مجھے شاہ صاحب کے پاس ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کہا آپ میرے کہنے پہ جنگل جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور کہاں شاہ صاحب کے کہنے پر سیدھا یوبامی کا سامنا کرنے کی اجازت دے دی۔ واہ ابا، آپ بھی ایک کمال کرتے ہیں۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جو لبوں تک نہیں پہنچی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ شام ہونے میں زیادہ وقت نہیں اور ہمیں ابھی بہت سے کام کرنے تھے تاکہ یوبامی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں جان چکا تھا کہ اب میرے پاس سوائے ہمت سے سب حالات کا سامنا کرنے کا اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، لہٰذا میں نے خوف کے بجائے ہمت اور بہادری سے یوبامی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ضروری سامان لیا اور گاؤں سے باہر جنگل کی طرف پڑے۔ یہ تو وہ راستہ ہے جو جنگل سے ہمارے گاؤں کو جاتا ہے۔ ہم یہاں کیوں رک گئے؟ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یوبامی ہمارے گاؤں میں داخل ہو، لہٰذا ہم یہاں ایک حصار باندھیں گے تاکہ گاؤں کی طرف جانے والے راستے سے یوبامی یا اس کے شیطانی کوے نہ جا سکیں۔ میں نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ہم گاؤں سے باہر ہی اس کا مقابلہ کریں گے اور گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ شام ہونے کو تھی۔ شاہ صاحب نے ایک سیدھی لکیر اس طرح کھینچی گویا راستے کے درمیان باڑ لگا رہے ہوں، اور اس سے تھوڑا آگے جنگل کی طرف ایک گول دائرہ لگایا اور کافور ملی راکھ اس کے دائرے کا حصار باندھ دیا۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں پہلی دفعہ اس طرح کے کسی کام میں شامل ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب مسلسل کچھ پڑھتے جاتے اور راکھ ڈالتے جاتے، حتیٰ کہ دائرہ مکمل ہو گیا۔ اب تو ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جنگل کی ویرانی اور اس یوبامی کی آمد کا انتظار۔ یہ وقت سچ میں بہت بھاری تھا، مگر میں بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب جو بھی چاہے ہو، ہم مقابلہ کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ شاہ صاحب نے جو گوشت کے ٹکڑے اور پانی مجھ سے منگوایا تھا اسے بھی حصار میں رکھ لیا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگے۔ انہیں تو جیسے پکا یقین تھا کہ یوبامی آج رات ہر حال میں بدلہ لینے آئے گی۔ میں خاموشی سے قریب بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بول ہی پڑا، شاہ صاحب کیا آج رات یوبامی آئے گی؟ ہر حال میں آئے گی، شاہ صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ کیونکہ وہ انتقام کی آگ میں اندھی ہے اور آج تو ہر حال میں انتقام لینے آئے گی۔ میں سوچنے لگا شاید شاہ صاحب اس لیے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سے آج اس کا ایک شیطانی ساتھی مر گیا ہے، مگر شاہ صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج اماوس کی رات ہے۔ اماوس کی رات؟ میں حیرانی سے بولا، شاہ صاحب اماوس کی رات کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ ایک عام رات ہی لگ رہی ہے۔ شاہ صاحب نے میری معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اماوس کی رات سے مراد آج رات چاند نہیں نکلے گا۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جو چاند کی آخری رات ہوتی ہے، جس میں چاند مکمل غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے یوبامی کے آنے کا کیا تعلق؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ صاحب بولے، اماوس کی رات میں شیاطین کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اب تو میں بھی خوفزدہ ہو گیا، تبھی آج رات اس قدر اندھیرا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ہم کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ وہ آج رات اپنی پوری طاقت میں ہوگی؟ ہم تو اسے آنے تو دو، میں تو خود اس کے انتظار میں ہوں۔ شاہ صاحب کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، لیکن شاہ صاحب کا بلند حوصلہ دیکھ کر مجھ میں بھی ہمت آ گئی اور میں بھی یوبامی کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہو چکے تھے، ٹھنڈ بڑھ گئی تھی اور چاروں طرف چھائی دھند گویا رات کو مزید گہرا کر رہی تھی، اور ان ہواؤں میں جھونکوں سے پتوں کی سائیں نے خوف کا سما باندھ رکھا تھا۔ اب تو میری کلائی میں بندھی گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دے رہی تھی۔ اوف میرے خدایا، اس اندھیری اور دھندلی رات میں ہم یوبامی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے تمام لالٹینوں پہ نظر ڈالی جن کی لو بھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہ صاحب ان تمام فکروں سے آزاد اپنی ہی کسی دھن میں مسلسل اپنے عمل میں مصروف تھے، اور میرے پاس سوائے ان سب کو دیکھنے کے اور کوئی کام نہ تھا۔ آخر انہوں نے ہمارے سامنے جلتی آگ پہ پڑھ کر کچھ پھونکا اور وہ آگ شعلوں کے ساتھ بھڑک اٹھی۔
میں سب منظر سے حیران ضرور تھا مگر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے درختوں کے ساتھ ہلتی جھاڑیوں پر پڑی اور میں چونکا، یہ کیا؟ وہاں کون ہے؟ اور اچانک جھاڑیوں میں سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا؟ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے سوال کیا۔ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے عمل کو جاری رکھا۔ بچہ مسلسل ہماری طرف آ رہا تھا۔ کیا یہ بھی ایک روح ہے اور کچھ نہیں؟ یا خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا بھوت دیکھنے کا شوق مکمل طور پر پورا ہو چکا تھا اور اس پہ مزید یہ سب۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو یقیناً آج کے بعد کوئی خواہش نہیں رہے گی میرے دل میں بھوت پریت دیکھنے کی۔ بچہ ہمارے بہت قریب آ چکا تھا مگر حصار سے اندر داخل نہ ہو سکا۔ میں جو گھبرا کے پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا مزید خوفزدہ ہو گیا۔ مگر یہ کیا؟ بچہ رونے لگا اور میری حیرت اب پریشانی میں بدل گئی۔ بچے نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں لکڑیاں اکٹھی کرنے آیا تھا، اچانک شام ہو گئی اور میں گم ہو گیا۔ تب سے جنگل میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، آگ جلتی دیکھی تو ادھر کو آ گیا۔ یہ سب سن کر مجھے تو جیسے ترس آ گیا اور میں اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک چال ہے، یہ کوئی بچہ نہیں بلکہ شیطان ہے جو ہمیں حصار سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ میں جو سامنے دیکھا تو بچہ غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی دیکھو مگر حصار سے باہر مت نکلنا، اور وہ پھر سے عمل میں مصروف ہو گئے۔ وقت تو جیسے تھم چکا تھا۔ میں نے کلائی پہ جو نظر ڈالی تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھی۔ ابھی صرف 10 بجے ہیں، ابھی رات کا تیسرا پہر آنے میں بہت وقت باقی ہے۔ پتہ نہیں اور کب تک چلنے والا ہے یہ سب۔ اب کی بار جو نظر پڑی تو منظر عجیب تھا۔ ایک کتا جو کہ تیزی سے دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ کتے سے زیادہ ڈر اس بات پر تھا کہ کتے نے جہاں سے بھاگنا شروع کیا تھا اس کی پچھلی ٹانگیں وہیں تھی اور وہ جتنا بھاگتا جا رہا تھا اس کا دھڑ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ سے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی حصار تک تو آیا مگر اندر داخل نہ ہو سکا۔ کبھی بلی، کبھی چمگادڑ تو کبھی سانپ، روپ بدل بدل کر شیطان نے ہر طرح سے مجبور کیا کہ کسی بھی طرح ہم حصار سے باہر نکل آئیں، مگر جب اس نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اپنی اصلی شکل میں سامنے آ گیا۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر خوف تو محسوس ہوا مگر میں جانتا تھا کہ جب تک حصار میں ہوں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب تو میں بھی بہادر ہو چکا تھا۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، اگر اب تو نے مزید تنگ کرنے کی کوشش کی تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شاہ صاحب تو یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگ گئے اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کیا لینا دینا تمہارا اس کام سے؟ تو پھر یہ چلا کیسا؟ اس کی آواز تو جیسے رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ہمارے کوئی اپنے مقاصد ہیں، تم سے مطلب نہیں۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مزید تنگ نہ کرو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ کچھ دیر وہاں رہا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی مگر ایسی سیاہ آنکھیں کہ ان میں خوف کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ اسے یوبامی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ شاہ صاحب بولے، شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ یوبامی کو ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں جا کر ضرور بتاتا اور عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ مل کر ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیتا۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر یوبامی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا کہ اچانک سے تیز ہوا کے جھونکے آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے کہا کہ لگتا ہے یوبامی آنے والی ہے، اور ہوا کے جھونکے آندھی میں بدل چکے تھے۔ شاہ صاحب بھی سمجھ گئے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہے، اور پھر شور اٹھا۔ دل دہلا دینے والے کووں کی آوازیں گاؤں تک سنائی دے رہی تھیں اور جنگل میں تو جیسے طوفان ہی آ گیا ہو۔ شاہ صاحب کے باندھے حصار کی وجہ سے نہ تو کوے گاؤں میں داخل ہو سکے اور نہ ہی یوبامی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ تمام کوے ہم پر جھپٹ پڑے، مگر جیسے ہی وہ دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے دور جا گرتے۔ اب تو یوبامی مزید طیش میں آ گئی اور پھنکاری، تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس کا انجام تم جانتے ہو۔ شاہ صاحب مطمئن انداز میں عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسے گھورنے لگے مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو یوبامی آپے سے باہر ہو چکی۔ کیا تم جانتے نہیں مسیح پور کے عامل کا میں نے جو حال کیا تھا؟ میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ تم دونوں کی لاشیں بھی درخت سے الٹی لٹکی ہوئی ملیں گی۔ شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، تم اپنا راستہ لو اور یہاں سے لوٹ جاؤ ورنہ اب کی بار تم زندہ نہیں بچو گی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہی نہ رہ سکا۔ وہ سچ میں جتنی بھیانک تھی اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اور آج تو ویسے بھی اس کی طاقت عام راتوں سے زیادہ تھی۔
یوبامی چیخ رہی تھی اور پورے گاؤں میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یوبامی نے جو ہی کووں کی طرف دیکھا وہ دوبارہ ہم پر چھپٹ پڑے۔ یہ گوشت کے ٹکڑے جلدی سے حصار کے چاروں طرف پھینکا شروع کرو۔ شاہ صاحب نے یہ حکم دیا اور میں نے پھینکنا شروع کر دیے۔ تھال سے اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے حصار کے چاروں طرف لگا دیے۔ کوے گوشت کی طرف لپکے، جو ہی وہ گوشت کھاتے جل کر راکھ ہو جاتے۔ یوبامی چلائی اور انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اب تو یوبامی کے غصے کی انتہا نہ رہی، وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اب تم نہیں بچ پاؤ گے، وہ یہ کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھی۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تمہاری جان بخش دوں گا، لوٹ جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ شاہ صاحب کی بات سن کر مجھے بھی ہمت ملی اور میں بولا، تم پہلے ہی بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو، مگر اب مزید نہیں۔ یوبامی بولی، یہ سب انتقام ہے، جو میرے بچے کے ساتھ ہوا میں سب کے ساتھ کروں گی، اور اب تو سب سے پہلے تمہارے ساتھ کروں گی۔ شاہ صاحب بولے، تم پہلے ہی انتقام کی آگ میں بے حد بڑھ چکی ہو، اب کیسا انتقام؟ تم بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو اور تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تو عافیت اسی میں ہے کہ لوٹ جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گی۔ یوبامی نے کان نہ دھرے اور ایک دم آسمان کی طرف بلند ہوئی، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹی وہاں ایک نہیں بلکہ بہت سی یوبامیاں حصار کے ارد گرد نظر آئیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بوکھلا گیا، اتنی کہاں سے آ گئیں؟ اب کیا ہوگا؟ یہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ شاہ صاحب ابھی بھی مطمئن انداز میں بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ہر طرف حصار پہ حملہ شروع ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے دم والا پانی مجھے تھماتے ہوئے کہا، ہمارا حصار کمزور ہو رہا ہے، مجھے پھر سے عمل کرنا ہوگا۔ تم یہ دم والا پانی لو اور جس طرف سے وہ آنے پانی اس پر چھڑک دو۔ اور شاہ صاحب نے دوبارہ سے عمل شروع کر دیا۔ بچوں اور اینا کے چہرے میرے سامنے آ رہے تھے اور اب تو انتقام کی آگ میں اندر جلنے لگی تھی۔ میں بغیر گھبرائے حصار کی طرف پانی چھڑکے جا رہا تھا۔ جانے اس میں کیا تھا؟ وہ جس بھی یوبامی پہ پڑتا وہ پھنکارتی، چیختی اور ختم ہو جاتی۔ اب میں جان چکا تھا کہ یہ تو بس یوبامی کا ایک دھوکہ ہے، جس میں وہ ہمیں الجھا کے حصار توڑنا چاہتی ہے تاکہ شاہ صاحب کو راستے سے ہٹا سکے۔ مگر شاہ صاحب اس کی چال پہلے ہی سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی صورت بھی حصار ٹوٹنے نہ دیا۔ یہ سب حالات دیکھ کر یوبامی آپے سے باہر ہو گئی اور کھل کر سامنے آ گئی۔ اب تو مقابلہ آمنے سامنے کرے گا میرا؟ سب کھل کر واضح ہو چکا تھا کہ یوبامی اب باز نہیں آنے والی۔ دوسری طرف شاہ صاحب نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب تو اسے ہر صورت ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ یوبامی نے حصار کی ہر طرف سے آگ برسانی شروع کر دی۔ وہ ماحول جو کچھ دیر پہلے اتنا سرد تھا کہ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، اب ایک شدید تپش اور گرمی کا ماحول بن چکا تھا۔ اس قدر گھٹن ہونے لگی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، مگر حصار اس قدر مضبوط تھا کہ اب بھی اسے توڑ پانا ناکام تھا۔ یوبامی پہ دم کا پانی برسانے کے لیے اس کے قریب جانے کی ضرورت تھی، مگر حصار سے جو بھی نکلا مارا جاتا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر شاہ صاحب نے جوکھن اٹھائے کا فیصلہ کیا، میں حصار سے باہر نکلوں گا اور یوبامی جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے قریب آئے تم اس پر یہ پانی برسا دینا۔ مگر یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، میں نے شاہ صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں زیادہ دیر حصار کو مضبوط نہیں رکھ پاؤں گا اور آخرکار وہ حصار توڑ ڈالے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھنے لگے۔ میں حصار سے باہر چاہا جاتا، میں نے شاہ صاحب کو روکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شاہ صاحب کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میرے لیے یوبامی کو روک پانا ناممکن ہوگا، اور پھر میرے ساتھ ساتھ وہ ہمارے پورے گاؤں کو بھی وہی حشر کرے گی جو اس نے مسیح پور کا کیا۔ مگر شاہ صاحب نہ مانے اور حصار توڑ کر باہر نکل گئے۔ یوبامی اپنی طاقت آزما، میں حصار سے باہر آ چکا ہوں، شاہ صاحب نے للکارا۔ یہ سب سننا تھا کہ یوبامی تیزی سے آگے بڑھی اور شاہ صاحب کے گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ اب تو نہیں بچ پائے گا، تو نہیں جانتا میں نے پہلے عامل کا کیا حال کیا تھا، مگر تیرا انجام اتنا برا ہوگا کہ دوبارہ کوئی مجھے روکنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ شاہ صاحب مسلسل عمل پڑھ رہے تھے اور یوبامی کو اپنے ارد گرد جکڑن محسوس ہونے لگی۔ وہ چیخی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود شاہ صاحب کے عمل کا شکار بننے والی ہے۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ میں نے بھی حصار توڑ دیا اور فوراً آگے بڑھتے ہوئے یوبامی پہ دم والا پانی چھڑکا اور چھڑکتا ہی گیا۔ پانی پڑنے کی دیر تھی،
اس کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ گئی ہو، جیسے وہ اس قدر زور سے چیخی کہ پورے گاؤں کے لوگوں کے دل دہل گئے۔ میری آنکھوں میں تو جیسے وہ سب معصوم چہرے گھوم رہے تھے جن کو یوبامی نے بے دردی سے مارا تھا۔ میں نے پانی چھڑکنا روکا نہیں، یہاں تک کہ یوبامی کا جسم راکھ بننے لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری راکھ ہو گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اگلی صبح فجر کی اذان میں نے دی اور اذان سننی تھی کہ گاؤں والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھے۔ رات بھر کے جاگنے اور خوفناک چیخوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نماز کے بعد شاہ صاحب نے پورا قصہ گاؤں والوں کو سنا ڈالا کہ کس طرح انہوں نے میرے ساتھ مل کر یوبامی کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اس بات کو 40 سال بیت گئے مگر کسی نے بھی مسیح پور کا رخ نہ کیا، اور آج بھی یوبامی کا مکروہ چہرہ اور بھیانک چیخیں میری یادوں میں تازہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔